वो सड़क हाईवे के बराबर चौड़ी नहीं थी और छोटे छोटे कस्बों से गुजरती हुई फ्लोरिडा पहुंची थी। इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, एक हिस्सा जाने वालों के लिए, दूसरा आने वालों के लिए। स्टैन अपनी बीवी बाबरा के साथ कार में सफ़र कर रहा था। उसने हाईवे से अपनी कार सिर्फ चंद मिनट पहले इस सड़क पर मोड़ी थी। स्टैन और बाबरा सर्दी के मौसम में अक्सर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाते थे। रात हो जाती तो वो हमेशा अपने एक पसंदीदा होटल में क़याम करते। इस बार भी उन्हें उसी होटल में ठहरना था। कार की रफ्तार मुकर्ररा रफ्तार से ज़्यादा थी क्योंकि स्टैन आधी रात होने से कबल ही अपने पसंदीदा होटल पहुंच जाना चाहता था। उसकी नई शानदार सेडान तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। वो सुबह से मुसलसल सफ़र कर रहे थे। स्टैन के अलावा बाबरा भी कार चलाना जानती थी। वो बारी बारी कार चलाते थे। इस तरह दोनों को बारी बारी आराम का मौका मिल जाता था। स्टैन न्यूयॉर्क की एक कंपनी का आला ओहदेदार था। इसकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। उसने अपनी जहानत और मेहनत से खासी रकम कमाई थी। अगर वो चाहता तो मुलाजमत तर्क कर देता और इस रकम के मुनाफे से बाकी ज़िंदगी नहायत खुशहाली से गुजार लेता, मगर वो मसरूफियत का आदी था, इसलिए मुलाजमत के अलावा ज़मीनों की खरीदो फरोख्त भी करता था। फ्लोरिडा जाने का मकसद तफरीह भी था और तिजारत भी। बाबरा खाल का एक कीमती कोट पहनी हुए थी, इसके पहलू में बैठी थी। इसकी उम्र 31 साल थी। इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं कहा जा सकता था, फिर भी इसमें एक दिलकशी थी। इसने थर्मोस से कप में कॉफ़ी उंडेल कर अपने शौहर को दी। ये कॉफ़ी उन्होंने रास्ते में ख़रीदी थी। स्टैन ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, कॉफ़ी पीने को दिल नहीं चाह रहा क्योंकि इसका जायका अच्छा नहीं है। रास्ते के तमाम कैफ़े बदजायका कॉफ़ी बेचते हैं, पुरानी और सस्ती कॉफ़ी ख़रीदते होंगे। इन सब का बावर्ची भी एक ही मालूम होता है। बाबरा ने खनकती हुई आवाज़ में हंसते हुए कहा, हर कैफ़े के खाने एक जैसे लगते हैं। इन लोगों का बुनियादी कारोबार कॉफ़ी और खाने बेचना नहीं है। स्टैन ने कहा, ये लोग दरअसल पेट्रोल फरोख्त करते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम महज मुसाफिरों की आसानी के लिए होता है और पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचते हैं। यकीनन, स्टैन बोला। ज़रा मुझे एक सिगरेट सुलगा दो। बाबरा ने एक सिगरेट सुलगा के स्टैन को दे दिया। स्टैन ने पूछा, क्या वक्त हुआ है? 10 बजने वाले हैं, बाबरा बोली। क्या नींद आ रही है? नींद तो नहीं, अलबत्ता थकन महसूस हो रही है। स्टैन बोला, तुम यहाँ आ जाओ, मैं कार चलाती हूँ। बाबरा बोली, कोई पेट्रोल पंप आ जाने दो, पेट्रोल भरवाना है, वहीं से तुम चला लेना। उन्होंने पुल पार किया। पुल के किनारे एक दूसरी रियासत का बोर्ड लगा हुआ था। करीब ही गाड़ियों की रफ्तार के लिए हिदायत दर्ज थी। रात को सफ़र की इंतहाई रफ्तार 50 मील फी घंटा। स्टैन ने रास्ते की दूसरी हिदायतों की तरह ये हिदायत भी नज़रअंदाज कर दी और 65 मील से ज़्यादा रफ्तार से कार चलाता रहा। चंद मिनट बाद इसे अपने शीशे में सुर्ख रोशनी नजर आई और एक पुलिस कार सन से उसके आगे से गुजरकर निकल गई। एक कांस्टेबल ने इसे रुकने का इशारा किया। स्टैन को जुर्माने की परवाह नहीं थी, लेकिन चालान की कार्रवाई से ताख़ीर हो जाने का इम्कान था। उसकी कार रजिस्ट्रेशन दूसरी रियासत का था। पुलिस मामूली मामूली बातों पर चालान करती रहती है, इसलिए स्टैन को खतरा था कि वो मुकर्ररा वक्त पर होटल नहीं पहुंच सकेंगे। इसने कार रोकते हुए अपनी बीवी से कहा, मुमकिन है 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाए। बाबरा ने कहा, यह भी मुमकिन है कि हमें सिर्फ तंबीह करके छोड़ दिया जाए। नामुमकिन, स्टैन ने नागवारी से कहा। ये लोग हमारी शानदार कार देखेंगे, फिर तुम्हारे कीमती कोट पर नज़र डालेंगे और जुर्माना दुगना कर देंगे। इन्हें सयाहों को परेशान करने की आदत पड़ गई है। पुलिस कार में 2 कांस्टेबल थे। एक कांस्टेबल उतरकर इनके करीब आया। स्टैन ने खिड़की का शीशा नीचे गिरा दिया। कांस्टेबल दराज कद था, उसके चेहरे से करख्तगी जाहिर हो रही थी। उसने सख्त लहजे में स्टैन से कहा, लाइसेंस। स्टैन ने बटुए से लाइसेंस निकाल कर कांस्टेबल को दे दिया। कांस्टेबल ने टॉर्च की रोशनी में लाइसेंस के इंदराजात सरसरी नज़र से देखे। तुम्हें थाने चलना होगा, वो दुरुस्ती से बोला। जनाब, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मेरी रफ्तार तेज़ थी, स्टैन ने नरमी से कहा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं आपको जुर्माने के अलावा $50 मज़ीद पेश कर सकता हूँ। उसने जेब से $50 का नोट निकाला। कांस्टेबल ने स्टैन के हाथ में दबा हुआ नोट देखा। इसके होंठ सख्ती से भिज गए। रिश्वत देने की कोशिश मत करो मिस्टर, मामला महज तेज़ रफ्तारी का नहीं है, एक और संगीन बात भी है। स्टैन की पेशानी पे बल पड़ गए। इसने नोट फौरन जेब में रख लिया। क्या आप मुझे कोई धमकी देना चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ ये तुम्हें थाने चल के मालूम हो जाएगा। कांस्टेबल ने बाबरा को घूरा और फिर अपने साथी को पुलिस कार आगे बढ़ाने का इशारा किया और स्टैन की कार का दरवाज़ा खोल के पिछली नशिस्त पर बैठ गया। पुलिस कार के पीछे पीछे चलो, उसने हुक्म दिया। स्टैन ने सोचा कि इस उजट के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चुनाचे इसे थाने पहुंच के किसी आला अफसर से बात करनी चाहिए। उसने अपनी कार पुलिस कार के पीछे लगा दी। बाबरा ने तुर्श लहजे में कांस्टेबल से पूछा,
مسٹر، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ہمیں تھانے کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارا طرز عمل تو ایسا ہے جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو، حالانکہ تیز رفتاری کے سوا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ بابرا، اسٹین نے نرمی سے اپنی بیوی کو سمجھایا، ان سے کچھ نہ کہو، انہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم تھانے پہنچ کر ان کے کسی افسر سے بات کر لیں گے۔ کوئی 1.5 میل کے بعد دونوں گاڑیاں ایک کچی سڑک پر مڑ گئیں۔ یہ سڑک ایک تھانے کے پھاٹک پہ جا کے ختم ہوئی۔ تھانے کی عمارت خاصی پرانی اور چھوٹی سی تھی۔ اسٹین اور بابرا کانسٹیبلوں کے ساتھ ایک مستطیل کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں 3 فٹ اونچے ایک جنگلے کے اندر 2 پرانی میزیں پڑی تھیں۔ میزوں کے گرد لکڑی کی چند کرسیاں تھیں۔ ایک میز پر ٹائپ رائٹر رکھا ہوا تھا اور ایک گوشے میں فائلوں کی الماری تھی۔ جو کانسٹیبل گشتی کار چلا رہا تھا اس نے ایک بٹن دبایا اور انتظار کرنے لگا۔ خاصی دیر بعد کمرے کی پشت کے دروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ انسپکٹر کی وردی پہنے ہوئے تھا اور اپنے بدنما بھدے ہاتھوں سے بال سنوارتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس کی ناک بہت لمبی تھی اور چہرہ چوکور تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سوتے سوتے اٹھ کر آیا ہو۔ اس نے اسٹین اور بابرا کی طرف غور سے دیکھا، پھر اسٹین کی گاڑی میں آنے والے کانسٹیبل سے پوچھا، کیا معاملہ ہے فلوئڈ؟ فلوئڈ چپ رہا۔ فلوئڈ کا ساتھی کانسٹیبل اب ایک گوشے میں سگریٹ پینے لگا تھا۔ انسپکٹر جنگلے میں داخل ہو کر ایک میز پر بیٹھ گیا۔ فلوئڈ اس کے پاس پہنچا۔ ان دونوں میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں ہوئیں۔ اسٹین کچھ نہ سن سکا۔ فلوئڈ کی باتوں سے انسپکٹر کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ فلوئڈ نے ایک نوٹ بک نکالی۔ وہ راستے بھر اس نوٹ بک میں کچھ لکھتا رہا تھا۔ انسپکٹر نے اس کے اندراجات دیکھے اور الماری تک گیا۔ خاصی تلاش کے بعد اس نے الماری سے ایک کاغذ برآمد کیا اور کرسی پر بیٹھ کر نوٹ بک سے اس کا موازنہ کرنے لگا۔ پھر اس نے سر اٹھا کے قہر آلود نظروں سے اسٹین کی طرف دیکھا۔ مجھے تیز کار چلانے والوں سے نفرت ہے۔ میری حدود میں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سختی کی جاتی ہے۔ ہم انہیں انتہائی عبرتناک سزائیں دیتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مقررہ حد سے زیادہ تیز کار چلانا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن میرا خیال ہے تمہارے پاس اپنی تیز رفتاری کا معقول جواز ضرور ہوگا۔ جی نہیں، اسٹین نے شرمندگی سے کہا، میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، محض اجرت میں ایسا ہو گیا، مجھے اپنی اجرت پر افسوس ہے۔ اب آپ جو بھی جرمانہ عائد کریں گے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لو، کیا واقعی تمہارے پاس تیز کار چلانے کا کوئی جواز نہیں ہے؟ ویسے میں تم سے اختلاف کروں گا، انسپکٹر نے درستی سے کہا۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص چرائی ہوئی کار لے جا رہا ہو تو وہ تیز رفتاری کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ کار کی قیمت بھی کم سے کم $10,000 ہو۔ ہر چور جلد از جلد بہت دور بھاگ جانا چاہتا ہے تاکہ اسے گرفتار نہ کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت مناسب جواز ہے۔ چرائی ہوئی کار؟ اسٹین نے حیرت سے کہا، جناب یہ کار میں نے 3 ماہ پہلے نیو یارک میں خریدی تھی۔ میرے پاس اس کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ اس نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کے انسپکٹر کے سامنے ڈال دیا۔ انسپکٹر نے شناختی کارڈ پڑھا، پھر الماری سے نکالا ہوا کاغذ دوبارہ دیکھا۔ میری اطلاع کے مطابق یہ کار چوری کی ہے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اسٹین تیزی سے بولا۔ غلط فہمی کی گنجائش ہی نہیں ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ تم نے اور تمہاری ساتھی عورت نے اسٹین نامی ایک شخص سے کار چھین لی ہے، کوئی فریب دے کے یا دھمکی دے کے۔ ساتھ ہی تم نے اس کا شناختی کارڈ اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی اڑا لیا ہے۔ جناب، اسٹین نامی شخص میں خود ہوں۔ اسٹین نے بابرا کی طرف اشارہ کیا، اور یہ میری بیوی ہے بابرا۔ جی ہاں، بابرا بھی خاموش نہ رہ سکی۔ میرا نام بابرا ہے اور یہ میرے شوہر اسٹین ہیں۔ کیا ہم آپ کو چور نظر آ رہے ہیں؟ انسپکٹر نے بابرا کا کوٹ دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اعتراف ہے کہ اس چرائے ہوئے قیمتی کوٹ میں تم ایک باوقار خاتون معلوم ہو رہی ہو، لیکن ریاست کی زنانہ جیل میں کچھ مجرم عورتیں اور بھی ہیں۔ وہ دیکھنے میں تم سے کہیں زیادہ باوقار معلوم ہوتی ہیں۔ میں آپ کے اس مذاق پر احتجاج کرتا ہوں مسٹر انسپکٹر، اسٹین نے ناگواری سے کہا۔ میرا نام انسپکٹر کلائڈ ہے۔ انسپکٹر کو غصہ آ گیا۔ بہتر ہوگا کہ تم میرے مذاق سے لطف اندوز ہونے کی عادت ڈال لو، کیونکہ میرا اور تمہارا ساتھ اب بہت دنوں تک رہے گا۔ اس نے ایک سگار سلگایا۔ گویا میں اپنی ہی کار چرانے کے الزام میں پکڑا جا رہا ہوں، اسٹین نے کہا۔ لیکن انسپکٹر، آپ میرے دستخط کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ شناختی کارڈ پر دستخط غور سے دیکھ لیجئے۔ میں آپ کے سامنے بھی ویسے ہی دستخط کر کے دکھا سکتا ہوں۔ ذہین مجرم اچھے جعلساز بھی ہوتے ہیں۔ کیوں برٹ، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ انسپکٹر نے دوسرے کانسٹیبل سے کہا، تم ریاستی جیل کے پہرہ دار رہ چکے ہو، تمہاری معلومات کیا کہتی ہیں؟ آپ کا خیال درست ہے سر، برٹ نے تائید کی۔ کانسٹیبل فلوئڈ نے اسٹین سے کہا، اگر یہ تمہاری کار ہے تو ہمیں اس کی رسید یا اس کا بل یا اس کا کیش میمو دکھاؤ۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ چیزیں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں؟ کار کا کیش میمو میرے بینک میں محفوظ ہے، اسٹین نے جواب دیا۔ اسے تمہاری بدقسمتی کہا جا سکتا ہے،
کیش میمو بینک میں رکھ کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں اپنے وکیل کو فون کرنا چاہتا ہوں، اسٹین نے کہا۔ ضرور، کیا تمہارا وکیل اسی ریاست میں ہے؟ جی نہیں، میرا وکیل نیو یارک میں رہتا ہے۔ افسوس، ہم طویل فاصلوں کے لیے ٹیلی فون کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کال کا خرچ برداشت کر لوں گا۔ خرچ کا سوال نہیں ہے، یہ ہمارا اصول ہے، ہم اپنے اصول نہیں توڑتے۔ اس کے علاوہ نیو یارک کے وکیل کو فون کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ 1-2 دن سے پہلے یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ ریاست کی عدالت خود تمہارے لیے وکیل مقرر کر دے گی۔ خوب، اسٹین نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ اب براہ کرم یہ بتا دیجیے کہ اس فرضی الزام سے بچنے کے لیے ہمیں کتنی رقم پیش کرنی ہوگی؟ مسٹر، تم ہمیں رشوت کا لالچ دے رہے ہو؟ انسپکٹر کلائڈ غرایا۔ رشوت دینے کی ایک کوشش تم پہلے بھی کر چکے ہو، فلائڈ نے مجھے بتا دیا ہے۔ تم نے اسے $50 دینے کی کوشش کی تھی۔ اب بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنا منہ بند رکھو، ورنہ زبردست مصیبت میں پھنس جاؤ گے، نجات ملنا محال ہو جائے گا۔ میں اپنی ضمانت دینا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت ہے، یہ کام بھی اس وقت نہیں ہو سکتا۔ کلائڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ کار کی چوری سنگین جرائم میں شمار ہوتی ہے، تمہاری ضمانت صرف جج منظور کر سکتا ہے۔ جج صاحب کب تک دستیاب ہو سکیں گے؟ اسٹین نے زہرخند لہجے میں پوچھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کے پاس بے شمار مقدمات ہوتے ہیں، پھر بھی اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو شاید کل کچھ ہو سکے۔ بہرحال میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس دوران میں ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا؟ اسٹین نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ مطمئن رہو، یہ جگہ تمہارے لیے ایک ہوٹل سے کم ثابت نہ ہوگی، انسپکٹر کلائڈ بولا۔ عمارت کے عقبی حصے میں اچھے کمرے ہیں اور بالکل مفت۔ کھانا اچھا تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا برا بھی نہیں ہوگا۔ خیر، ذرا آگے بڑھو اور تمہاری جیبوں میں جو کچھ ہے وہ نکال کے میز پر رکھ دو۔ اسٹین ہچکچایا۔ کانسٹیبل فلائڈ نے اس کا بازو موڑتے ہوئے اسے ایک دھکے سے میز کے قریب کھڑا کر دیا۔ نوٹوں سے بھرا ہوا بٹوا، چابیاں، رومال، سفری چیک بک، عام چیک بک، ایک قیمتی گھڑی اور ایک سونے کی انگوٹھی، یہ چیزیں اسٹین نے میز پر رکھ دیں۔ سفری چیک بک کی مجموعی رقم $1500 تھی۔ انسپکٹر نے ٹائپ رائٹر میں ایک سادہ کاغذ لگایا۔ تمہارا نام؟ اسٹین۔ تمہارا اصل نام؟ اسٹین۔ اسٹین کے لہجے میں طنز تھا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا اصل نام جان ہے۔ انسپکٹر نے یہی نام ٹائپ کیا اور پوچھا، پتہ؟ وہی جو رجسٹریشن بک اور ڈرائیونگ لائسنس میں ہے۔ انسپکٹر نے ٹائپ کیا، پتہ نامعلوم۔ پیشہ؟ اسٹین نے اپنے دونوں پیشے بتا دیے، ملازمت بھی، کاروبار بھی۔ انسپکٹر ٹائپ کرتا رہا۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی چیزوں کی فہرست ٹائپ کی، بٹوے کی رقم اور سفری چیک بک کی رقم ٹائپ کی، پھر کاغذ مشین سے نکال کر اسٹین کو دے دیا۔ اسٹین نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے کاغذ پڑھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی پریشان کن خواب دیکھ رہا ہو۔ اسے توقع تھی کہ ابھی اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بابرا جنگلے کی دوسری جانب خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ اسٹین کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ بابرا کو ایسے حالات میں کبھی سابقہ نہیں پڑا، وہ کیا محسوس کر رہی ہوگی، مگر اس موقع پر اسٹین اس سے ضبط اور استقامت کی توقع رکھتا تھا۔ انسپکٹر نے اسٹین کی طرف قلم بڑھایا۔ کاغذ پر دستخط کر دو۔ اسٹین نے حکم کی تعمیل کی۔ انسپکٹر نے کاغذ میز کی دراز میں رکھ لیا، پھر اس کی خونخوار آنکھیں بابرا کی طرف اٹھیں۔ اب تمہاری باری ہے۔ بابرا ساکت و صامت کھڑی رہی۔ کانسٹیبل برٹ نے اسے کلائی سے گھسیٹ کے انسپکٹر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اسٹین نے تیزی سے کہا، کانسٹیبل، اپنے گندے ہاتھ میری بیوی سے الگ رکھو۔ تم میں ہمت ہے تو اس کا ہاتھ چھڑا لو۔ برٹ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بابرا کی کلائی اور مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کا دوسرا ہاتھ ریوالور کے دستے پر رکھا ہوا تھا۔ ہاں، مجھ میں ہمت ہے۔ اسٹین دانت بھینچتے ہوئے آگے بڑھا۔ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر، انسپکٹر کلائڈ نے اپنے ہونٹوں سے سگار نکالتے ہوئے کہا۔ ایسی باتوں سے تم اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لو گے۔ اس نے بابرا کی جانب دیکھا۔ اپنی ہر چیز میز پر رکھ دو۔ بابرا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ انسپکٹر نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پرس چھین لیا اور بولا، یہ تمہارے ہاتھ میں ایک گھڑی اور انگوٹھی بھی ہے، یہ چیزیں بھی اتار دو۔ قانون کی رو سے قیدی اپنی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اور ہاں، جس کوٹھڑی میں تمہیں رکھا جائے گا وہاں خاصی گرمی ہوگی، لہٰذا اپنا کوٹ بھی اتار دو، وہاں تمہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسٹین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے علاوہ اس کی بیوی بھی جیل میں ٹھونس دی جائے گی۔ وہ چیخا، انسپکٹر، تم میری بیوی کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تم اگر چاہو تو اسے اپنی بیوی کہہ سکتے ہو، لیکن قانون کی نظر میں یہ تمہاری شریک جرم ہے، اس لیے اسے بھی ضرور گرفتار کیا جائے گا۔ اسٹین نے انسپکٹر کی میز پر جھکتے ہوئے کہا، تم اور تمہارے نائب اس وقت جو چاہیں کر لیں، لیکن جب مجھے یہاں سے نجات ملے گی تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بخشوں گا نہیں۔ تم لوگ پوری ریاست میں کہیں صورتیں دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔
इंस्पेक्टर ने सरसरी अंदाज में अपने मुंह से सिगार निकाला। एक लम्हे तक वो इसका जलता हुआ सिरा देखता रहा, फिर इसने एकदम उछल के स्टैन के बाल पकड़ लिए और जलता हुआ सिगार इसके गाल से लगा दिया। मुझे यकीन नहीं कि अब तुम्हें यहाँ से निजात मिल सकेगी। स्टैन के मुंह से चीख निकल गई। इसने झटके से अपने बाल छुड़ाए और जले हुए गाल पर हाथ रख लिया। इंस्पेक्टर इसकी तरफ से बेताल्लुक होकर बाबरा का पर्स खोलने लगा। पर्स खोल के इसने उसे मेज़ पर उलट दिया। निस्फ दर्जन के करीब मुख्तलिफ चीज़ें मेज़ पर गिरीं। एक लिपस्टिक फर्श पर लुढ़क गई। इंस्पेक्टर ने हाथ बढ़ा के बाबरा का कोट भी खींच लिया, फिर बाबरा का दस्ताना उतार कर इसकी उंगली से हीरे की कीमती अंगूठी उतारने लगा। स्टैन ने आगे बढ़कर उसे धक्का दिया और इसके मुंह पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। इंस्पेक्टर कुर्सी समेत फर्श पर गिरा, मगर फौरन लड़खड़ाता हुआ उठ गया। उसने एक हाथ अपने मुंह पर रखा तो इसकी उंगलियां खून से तर हो गईं। इसने तेजी से रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया। गोली स्टैन की बाएं कान की लो छूती हुई निकल गई। फिर इससे पहले कि इंस्पेक्टर दूसरा फायर करता, कांस्टेबल फ्लॉयड ने इसकी कलाई पर हाथ मारा। रिवॉल्वर जमीन पर गिर गया। इसी लम्हे कांस्टेबल बर्ट ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर के दस्ते से स्टैन के सर पर जरब लगाई। स्टैन बेहोश हो गया। स्टैन को होश आया तो वो एक कोठड़ी में निचली बर्थ पर लेटा हुआ था। कोठड़ी बेहद तंग और तारीक थी। इसमें खिड़की नहीं थी, अलबत्ता छत में बल्ब के साथ एक हवादान बना हुआ था। दरवाज़ा लोहे का था। दरवाजे में खाने पीने की चीज़ें दाखिल करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई थी। उकबी दीवार के साथ एक कमोड रखा हुआ था। स्टैन ने लेटे लेटे इन चीज़ों का जायज़ा ले लिया। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और बाएं कान की लो पर एक पट्टी चिपकी हुई थी। इसके गाल में भी तकलीफ हो रही थी। इसका कोट और दस्ताने उतार लिए गए थे, बाकी लिबास जिस्म पर मौजूद था। कमरे में इंतहाई तकलीफ देह हब्स था। स्टैन ने सोचा कि शायद कोठड़ी में कोई और कैदी भी हो। वो उठ के खड़ा हो गया, मगर ऊपर की बर्थ खाली थी। इसने अपनी जेबें टटोली, जेबें भी खाली थीं। वो नागवारी से चारों तरफ देखने लगा। कोठड़ी एक बड़ी ताबूत से कुछ बड़ी थी। क्या बाबरा भी किसी ऐसे ही मकबरे में बंद कर दी गई है? इस ख्याल ने स्टैन को और अफसरदा कर दिया। कोठड़ी के बाहर एक बल्ब लगा हुआ था। इसकी रोशनी बहुत कम थी। नीम तारीकी में ये झांकने की कोशिश की। बाहर एक छोटी सी राहदारी थी। सामने की दीवार में 3 दरवाजे और थे। एक कोठड़ी दाएं जानिब बिल्कुल आखिर में नजर आ रही थी। वहां लकड़ी की एक कुर्सी पर कोई संतरी बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। कुर्सी के करीब दीवार के सहारे एक शॉटगन रखी थी। स्टैन ने कोशिश करके इस तंग जगह से अपना सर बाहर निकाला और संतरी को आवाज़ दी। संतरी एक दुबला पतला नौजवान था। उसने सिगरेट होठों से निकाले बगैर पूछा, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? भाई, स्टैन ने लजाजत से कहा, क्या वजह होगा? 11:10। संतरी ने अपनी दस्ती घड़ी देखकर कहा, रात के? और नहीं तो क्या दिन के? तुम आधे घंटे से ज़्यादा बेहोश थोड़ी रहे हो। अब क्या ख्याल है? संतरी ने हाल पूछा तो स्टैन को उसके लहजे में हमदर्दी महसूस हुई। उसने तड़प के कहा, बस भाई, जिंदा हूँ। तुम बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त, संतरी ने एक कश लेके कहा, वरना इंस्पेक्टर और उसके नाइब कैदियों के साथ अमूमन बहुत सख्ती से पेश आते हैं। फिर वो राजदाराना अंदाज में बोला, तुमने इंस्पेक्टर के मुंह पर घूंसा खूब मारा, इसके 2 दांत टूट गए हैं। स्टैन की आंखों में चमक पैदा हुई। उसने धीमी आवाज में संतरी से कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम इंस्पेक्टर से खुश नहीं हो। संतरी ने एक सर्द आह भरी, जालिम अफसरों से कौन खुश होता है? और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इंस्पेक्टर से नफरत करता हूँ। अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने बैठ जाऊँ तो 1 साल से कम नहीं लगेगा। बहरहाल ये ख्याल रखना कि इंस्पेक्टर और उसके नायबों ने तुमसे और तुम्हारी बीवी से जो सलूक किया है, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। अगर कभी तुम्हें यहाँ से छुटकारा मिल जाए तो तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न करना। क्या तुम बता सकते हो कि मुझे यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। तुमने उसे घूंसा मारने की जिसारत की है, इसलिए तुम्हें शायद जल्दी छुट्टी ना मिले। 2-3 माह भी लग सकते हैं। वो बहुत गुस्से में है। जब तक इसका गुस्सा नहीं उतरेगा, वो तुम्हारी रिहाई के सिलसिले में कोई बात नहीं सुनेगा। मेरी बीवी कहाँ है? कैसी है वो? अपनी जैसी हालत उसकी भी समझ लो। इंस्पेक्टर हमें ज़्यादा दिन तक कैद नहीं रख सकता। स्टैन की मुट्ठियाँ भिज गईं। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, यहाँ सिर्फ इंस्पेक्टर क्लॉयड का कानून चलता है, मगर वो अपने आला हुक्काम का हुक्म नहीं टाल सकता। हम उसके आला हुक्काम तक पहुँच सकते हैं, मगर कब? गालबन उस वक्त जब तुम्हारी दाढ़ी पेट तक पहुँचने लगेगी। इसके अलावा क्लॉयड और इसके नायब खुद को बचाने के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हैं और मुल्जिम के खिलाफ जाली सबूत तैयार कर सकते हैं। देखा जाएगा, स्टैन ने कहा। क्या तुम मुझे अपना नाम बताना पसंद करोगे? क्यों नहीं, मुझे सैम कहते हैं। स्टैन चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर इसने तजब्जुब के साथ संतरी से कहा, सैम, यकीन करो, हम कतई बेकसूर हैं। हमें महज किसी गलतफहमी की वजह से कैद कर लिया गया है। क्या ऐसी सूरत में तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो?
سیم چپ ہو گیا، جیسے اس کی زبان گنگ ہو گئی ہو۔ اسٹین نے بےتابی سے اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس نے التجا کے سے انداز میں اپنا سوال دہرایا۔ سیم، تم ایک اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، یقین کرو ہم بھی کوئی برے لوگ نہیں ہیں، کیا تم ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ خاصے سکوت کے بعد سیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مگر کس طرح؟ تم ریاست کے کسی بڑے آدمی تک ہمارا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ نہیں، سیم سہم گیا، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ انسپکٹر کو معلوم ہو گیا تو وہ میرے سر کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ میں تمہیں نہایت معقول انعام دوں گا، مگر انعام سے پہلے ہی انسپکٹر مجھے مار ڈالے گا۔ ایک مردہ آدمی کے لیے بڑے سے بڑا انعام بیکار ہے۔ میں انسپکٹر کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ وہ دیوانہ ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ سیم چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر بولا، انسپکٹر کے ساتھ چند روز پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا، اس حادثے نے اسے جانور بنا دیا ہے۔ اسٹین نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا، گویا تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ سیم کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں، اس نے کہا، ممکن ہے کچھ غور کرنے کے بعد میں تمہاری مدد کا کوئی محفوظ طریقہ سوچ لوں۔ اس وقت میری بیوی کہاں ہے؟ اسٹین نے بےتابی سے پوچھا۔ راہداری کے آخر میں عورتوں کے لیے ایک مخصوص کوٹھری ہے، سیم نے بتایا۔ کیا وہ واقعی تمہاری بیوی ہے؟ ہاں۔ کیا عورتوں کی کوٹھری بھی ہماری کوٹھری جیسی ہے؟ تمام کوٹھریاں ایک جیسی ہیں، سیم نے بتایا۔ البتہ عورتوں کی کوٹھری کچھ بڑی ہے، اس میں 4 عورتیں قید ہیں، کبھی کبھی ایک وقت میں 8-10 عورتیں بھی قید ہو جاتی ہیں۔ میری بیوی نے کبھی جیل کی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ سنا ہے بہت جلد ایک نیا جیل خانہ تعمیر ہونے والا ہے، سیم نے کہا۔ تمہیں سگریٹ چاہیے؟ اگر مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ سیم نے جیب سے پیکٹ نکال کے اسٹین کو ایک سگریٹ دیا اور ماچس سے خود سلگایا، پھر کچھ سوچ کے اس نے پورا پیکٹ اسٹین کو دے دیا۔ یہ تم رکھ لو، لیکن ماچس نہیں ملے گی، قیدیوں کو ماچس رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جب بھی سگریٹ پینا ہو مجھے آواز دے لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھانے میں ایک تازہ شکار آیا تھا۔ وہ ایک طویل قامت باوقار بوڑھا تھا، اس کی عمر 60-65 کے درمیان ہوگی، اس کا لباس صاف ستھرا اور قیمتی تھا۔ انسپکٹر کلائڈ اور اس کے ماتحت اس سے مختلف سوالات کر رہے تھے۔ دفعتاً بوڑھے نے کہا، یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے۔ اس کی آواز غصے سے بھر آئی ہوئی تھی۔ تم مجھے 1 منٹ کے لیے بھی حراست میں نہیں لے سکتے۔ آخر تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ گواہ کہاں ہے؟ بکواس بند کرو، انسپکٹر غرایا۔ اس کا نچلا ہونٹ سوج گیا تھا، سوجے ہوئے ہونٹ کو آرام پہنچانے کے لیے اس نے ایک رومال تہہ کر کے منہ پر رکھ لیا تھا۔ رومال کی وجہ سے اس کے ٹوٹے ہوئے دانت نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمیں اوپر سے ڈرائیور کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے جو ایک عورت کو کچل کے بھاگ گیا تھا۔ یہ واقعہ یہاں سے 60 میل دور ایک قصبے میں پیش آیا تھا۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ مجرم کو گرفتار کر کے اس وقت تک بند رکھیں جب تک اس قصبے کی پولیس یہاں نہ پہنچ جائے۔ ہمارے پاس جو رپورٹ پہنچی ہے، انسپکٹر کلائڈ بولا، اس کے مطابق یہ حادثہ 68 ماڈل کی ایک ہلکی سب سیڈان سے ہوا ہے۔ اس کے پہیوں پر وائٹ وال کے ٹائر چڑھے ہوئے ہیں اور سامنے کی جانب دایاں ٹینڈر ٹیڑھا ہے۔ یہ سب باتیں تمہاری کار سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ہمیں مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ ٹینڈر کسی حادثے میں ٹیڑھا نہیں ہوا، بلکہ میری کار کے سامنے ایک کار کھڑی تھی، وہ پیچھے ہوئی تو ٹکر لگ گئی۔ انسپکٹر نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، حادثے کے عینی گواہوں نے تمہاری کار کا رجسٹریشن بھی نوٹ کر لیا تھا، DI 82347۔ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا یہ نمبر تمہاری کار کا نہیں ہے؟ کاغذات کے مطابق وہ کار تمہارے ہی نام رجسٹر ہے۔ ہاں، لیکن تمہارا حلیہ بھی رپورٹ میں درج ہے۔ انسپکٹر نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذ پر نگاہ دوڑائی۔ کوکیشیا کا رہنے والا، عمر 60 سال سے اوپر، بال سفید، جسم دبلا پتلا، قد لمبا، یہ بالکل تمہارا حلیہ ہے۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی… بس بہت ہو چکا مسٹر اسٹیون۔ انسپکٹر نے اس کی بات کاٹ دی، اپنی جیبوں سے تمام چیزیں نکال کر میز پر رکھ دو۔ بوڑھا اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ انسپکٹر نے اپنے ماتحت سے کہا، فلائڈ، ذرا دیکھو، کیا اس آدمی کے قدم زمین میں دھس گئے ہیں؟ اسے میرے پاس لے آؤ۔ 3 دن بیت گئے اور 3 راتیں گزر گئیں۔ اسٹین کی کوٹھری میں ایک اور قیدی آ گیا۔ اس کا نام ڈینس تھا۔ ڈینس چھوٹے قد کا ایک خاموش طبع آدمی تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ اسٹیل کے فریم کا چشمہ لگاتا تھا اور نیشنل فوڈ پروڈکٹس میں نائب صدر تھا۔ اسٹین کی طرح اس کے پاس بھی ایک نئی کار تھی۔ گرفتاری کے وقت وہ بھی مقررہ رفتار سے تیز کار چلا رہا تھا۔ اس کی کار اسے اسکاچ وسکی کی ایک کھلی ہوئی بوتل بھی ملی تھی۔ انسپکٹر نے اس کی بیوی سے جرا کر کے یہ اگلوا لیا تھا کہ کار چلاتے وقت انہوں نے وسکی پی تھی۔ ان دونوں پر شراب کے نشے میں کار چلانے کا الزام تھا۔ انہیں بھی یہی کہہ کر حراست میں رکھا گیا تھا کہ جیسے ہی ریاست کے جج کو وقت ملا وہ اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ ڈینس نے اسٹین سے کہا،
صاف ظاہر ہے کہ ہمیں پھانسا گیا ہے۔ شاید انسپکٹر کلائڈ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، خصوصاً آسودہ حال لوگوں سے اسے شدید نفرت معلوم ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہماری طرح کتنے شرفا کو بند کر رکھا ہو، لیکن میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ سب کے پاس نئی کاریں ہوں گی۔ ایسی کاریں اس علاقے میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ نامعلوم اس مصیبت کا خاتمہ کب ہو، اسٹین نے بیزاری سے کہا، لیکن یہاں کا سنتری سیم بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسپکٹر نفسیاتی مریض ہے۔ شاید ماضی میں اسے کوئی بہت زبردست حادثہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ ہم لوگوں سے وہ اسی حادثے کا انتقام لے رہا ہے۔ مجھے جب بھی رہائی ملی، ڈینس نے جوش سے کہا، میں کلوئڈ کو جیل بھجوا کے رہوں گا، خواہ اس کے لیے گورنر کے پاس جانا پڑے۔ یہ غیر قانونی ظلم و تشدد انسپکٹر کو راس نہیں آئے گا۔ جب سے ڈینس آیا تھا، سنتری سیم نے اسٹین سے مدد وغیرہ کی گفتگو ترک کر دی تھی۔ ایک بار تنہائی میں اس نے اسٹین سے کہا، دوست مطمئن رہو، میں اس سلسلے میں برابر غور کر رہا ہوں، لیکن تم اپنے ساتھی سے اس کا ذکر نہ کرنا، سمجھے؟ جیل کا غسل خانہ کوٹھڑی سے بھی زیادہ چھوٹا اور تنگ تھا۔ چوتھے روز اسٹین کی مایوسی اور افسردگی انتہا کو پہنچ گئی۔ سنتری سیم ڈینس کو غسل کے لیے غسل خانے لے گیا۔ جاتے وقت اس نے آنکھ مار کر اسٹین کو اس طرح اشارہ کیا جیسے اس سے کوئی بہت خاص بات کہنی ہو۔ اسٹین بے چین ہو گیا۔ وہ سیم کے اشارے کا کوئی مطلب نہیں نکال سکا تھا۔ پھر اس کی باری آئی تو اسے غسل خانے لے جایا گیا۔ جب تک اس نے غسل نہیں کر لیا، سیم غسل خانے کے باہر اپنی شارٹ گن لیے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر جب اسٹین شیو بنانے لگا تو سیم نے زبان کھولی، میں نے دانستہ تمہارا نمبر سب سے آخر میں رکھا تھا تاکہ ہمیں باتیں کرنے کا موقع مل سکے۔ میں پہلی بات تمہیں انسپکٹر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ ذہنی طور پر معتدل نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، 9 سال کی ہوگی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ انسپکٹر اسے بے حد چاہتا تھا۔ ایک دن کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک شاندار کار میں ہائی وے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انسپکٹر کی معصوم بچی کو کچل کے مار ڈالا۔ وہ نشے میں تھا اور 90 میل سے زیادہ تیز کار چلا رہا تھا، حالانکہ اس ریاست میں رفتار کی حد 30 میل فی گھنٹہ ہے۔ لوگ اس پابندی کی پرواہ ہی نہیں کرتے، خاص طور سے نیو یارک کے لوگ۔ انسپکٹر کی بچی کا بھیجا پاش پاش ہو گیا تھا، اس کی صورت نہیں پہچانی جاتی تھی۔ وہ شخص حادثے کے بعد ٹھہرا تک نہیں، فوراً فرار ہو گیا اور آج تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ کچھ لوگوں نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مگر کار کی رفتار بہت تیز تھی، اس لیے وہ نمبر نوٹ نہیں کر سکے تھے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ نشے میں کار چلا رہا تھا؟ اسٹین نے پوچھا۔ جو شخص 30 میل کے علاقے میں 90 میل کی رفتار سے جا رہا ہو، وہ یقیناً نشے میں تھا۔ گویا انسپکٹر اب نیو یارک کی ہر نئی کار والے سے اپنی لڑکی کا انتقام لے رہا ہے۔ ہاں، معلوم تو یہی ہوتا ہے، سیم نے تسلیم کیا۔ وہ ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک قید رکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اب تک کسی نے اس کے خلاف رپورٹ کیوں نہیں کی؟ انسپکٹر بہت ہوشیار آدمی ہے۔ وہ اپنی رپورٹ اس طرح تیار کرتا ہے کہ کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، اور ظاہر ہے کہ ایک عام شخص کے مقابلے میں انسپکٹر اور اس کے نائبوں کی بات زیادہ درست مانی جاتی ہے۔ مجھے اس کی لڑکی کے حادثے پر افسوس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں سے زیادتی کرے۔ اسے اس سلسلے میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹین نے تولیے سے چہرہ پہنچا۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ ہماری مدد کے لیے تم نے کچھ سوچا؟ اسٹین نے کچھ ہچکچا کے پوچھا، کیا تمہارا اشارہ رشوت وغیرہ کی طرف ہے؟ کو تمہاری طبیعت نیک ہے، مگر تم تو پولیس والے ہو۔ میں رشوت لینا نہیں چاہتا، سیم نے اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے جواب دیا، لیکن میری خدمات تمہیں مفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ میں انسپکٹر کو تمہاری رہائی پر آمادہ نہیں کر سکتا، اس لیے صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ تم لوگوں کو فرار ہونے کا موقع دیا جائے۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اسٹین نے بے قراری سے پوچھا۔ رات گئے انسپکٹر سو جاتا ہے اور اس کے دونوں ساتھی گشت پر ہوتے ہیں۔ میں ان کی نظر بچا کے یا کسی اور طریقے سے تمہیں فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں، مگر وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ یہاں صرف میں سنتری ہوں اور تقریباً ہر وقت ڈیوٹی پر رہتا ہوں۔ صرف دن کے وقت کچھ دیر کے لیے برٹ میری جگہ لے لیتا ہے، مگر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کیونکہ اسے اکثر کوئی دوسرا کام مل جاتا ہے اور میری مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میرا کوئی گھر نہیں ہے دوست، میں یہ ذلیل ملازمت مجبوراً کر رہا ہوں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں تم نے فرار کرایا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ کسی تعامل کے بغیر مجھے گولی مار دیں گے۔ تم نے اپنے بچاؤ کا بھی کوئی حل سوچا؟ ہاں، ایک حل ہے، سیم نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ مجھے بھی فرار ہونا پڑے گا۔ تم مجھے اگلی ریاست میں اتار دینا یا اپنے ساتھ فلوریڈا لے چلنا۔ میں نے فلوریڈا کی سنہری دھوپ، ناریل اور حسین لڑکیوں کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ مجھے منظور ہے۔ فلوریڈا تک تو مجھے کوئی لفٹ بھی دے سکتا ہے، سیم بولا۔ تمہیں اپنی رہائی کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے فرار ہونے کی صورت میں مجھے معقول رقم کی ضرورت ہوگی۔ میں اپنی ملازمت چھوڑ کے تمہارے ساتھ جاؤں گا۔
میری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ میں اپنا کوئی کاروبار کروں، مثلاً کوئی کیفے یا ریسٹورینٹ کھول لوں۔ صاف صاف بات کرو، تم کتنی رقم چاہتے ہو؟ اندازاً $10,000۔ $10,000؟ اسٹین چونکا۔ سیم، کوئی قابل قبول بات کرو دوست۔ سیم نے ایک سگریٹ سلگا کے گہرا کش لیا۔ $10,000 سے کم میں میرا کام نہیں چلے گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ منظور کرو یا نہ کرو۔ میرے لیے ایک سنہرا موقع ہے، ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، اور تم جیسے دولت مند کے لیے $10,000 کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر تم چاہو تو غور کرنے کے بعد جواب دے دینا، لیکن یہ سوچ لو، نامعلوم تمہیں یہاں کتنے دن قید رہنا پڑے۔ ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائیں۔ 6 مہینے تک جیل کی صعوبت کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں $10,000 کی اہمیت ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم 6 مہینے گزارنے کی ہمت کر لو، مگر تمہاری بیوی ہرگز اتنا وقت نہیں گزار سکتی۔ تمہیں اس پر رحم آنا چاہیے۔ اسٹین نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ لیکن میرے پاس یہاں اتنی رقم نہیں ہے۔ تم مجھے چیک دے سکتے ہو؟ سیم نے کہا۔ میں اسے اپنے چھوٹے سے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گا، پھر وہ میرے حساب میں منتقل ہو جائے گا تو میں تمام رقم نکال لوں گا اور ہم تینوں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس کام میں تو 3-4 دن لگ جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے، لیکن میرے پاس چیک بک نہیں ہے، وہ میری دوسری چیزوں کے ساتھ انسپکٹر نے لے لی تھی۔ وہ سب چیزیں ایک الماری میں بند ہیں، میں موقع پا کر الماری کی چابی غائب کر لوں گا۔ کیا تم میری اور بابرا کی باقی چیزیں بھی واپس لا سکتے ہو؟ ہاں، $10,000 کے لیے میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ کار کی چابیاں بھی؟ ظاہر ہے، کار کے بغیر ہم فرار کیسے ہوں گے؟ اسٹین نے کچھ سوچ کے تذبذب سے کہا، معاف کرنا، اگر تم نے رقم حاصل کرنے کے بعد ہمیں فریب دیا تو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہیں رقم کی رسید دوں؟ میرے سوا کوئی شخص ہے جس پر تم بھروسہ کر سکو؟ مجھ پر اعتبار کرو دوست، میں تمہیں فریب نہیں دوں گا۔ تمہیں فریب دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں خود کو فریب دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسٹین نے آہستہ سے کہا، میں آج رات پچھلے پہر تمہیں کوٹڑی سے نکال کے انسپکٹر کے دفتر لے چلوں گا اور چیک بک تمہیں دے دوں گا۔ تمہارا ساتھی ڈینس اس وقت سو رہا ہوگا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو ممکن ہے وہ انسپکٹر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راز فاش کر دے۔ تم اس سلسلے میں کسی سے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ اسٹین نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم مجھے میری بیوی سے ملا سکتے ہو؟ ناممکن۔ سیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر میں نے تمہیں اس سے ملوایا تو دوسری عورتوں کو اعتراض ہوگا، وہ مطالبہ کریں گی کہ انہیں بھی ان کے شوہر سے ملوایا جائے۔ اس نے اپنی شاٹ گن اٹھائی۔ اب تم اپنی کوٹڑی میں چلو۔ رات کے 2 بجے سیم اسٹین کے پاس آیا۔ ڈینس گہری نیند سو رہا تھا۔ اسٹین دبے پاؤں کوٹڑی سے نکلا۔ سیم اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا، اس میں ایک بستر تھا، ایک چھوٹی میز تھی اور ایک کرسی۔ دیوار کی کھوٹی پر سیم کی یونیفارم لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے شاٹ گن بستر پر رکھ کر میز کی دراز کھولی۔ میں تمہاری چیک بک نکال لایا ہوں، اس نے دراز ٹٹولتے ہوئے کہا۔ تم چیک پر دستخط کر دو، میں چیک بک واپس وہیں رکھاؤں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسٹین کی نظریں شاٹ گن پر جمی ہوئی تھیں۔ شاٹ گن اس کی دسترس میں تھی اور سیم اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ چند لمحوں میں کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اگر انسپکٹر اور اس کے نائب چوکی میں موجود ہیں تو ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ان میں سے کوئی مر بھی سکتا ہے اور زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ بابرا بھی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر سیم نے اسے فریب دیا تو؟ اسٹین نے ہاتھ بڑھا کے گن اٹھا لی۔ میری طرف گھوم جاؤ سیم، ذرا احتیاط سے۔ سیم ایک لمحے کے لیے جم کے رہ گیا، پھر آہستہ آہستہ اسٹین کی طرف گھوم گیا۔ تم مجھ پر یہی اعتماد رکھتے تھے؟ میرا خیال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے رقم لے کے دوستی بیچی ہو اور بعد میں دھوکہ نہ دیا ہو۔ اسٹین نے جواب دیا، سوال رقم کا نہیں ہے، رقم تو میں دوبارہ کما سکتا ہوں، مجھے صرف اپنی بیوی کا خیال ہے۔ میں اسے ہر قیمت پر یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے تم سے زیادہ تمہاری شاٹ گن پہ اعتماد ہے، یہ فی الفور کام آ سکتی ہے۔ سیم نے اطمینان سے ایک سگریٹ سلگایا اور میز کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت پرسکون معلوم ہو رہا تھا۔ اسٹین اس کی خود اعتمادی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، مجھے چابیاں درکار ہیں سیم، اپنی بیوی کی کوٹھڑی کی، اپنی کار کی اور اس الماری کی جس میں ہماری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تم مجھے باندھ کے چھوڑ جاؤ گے یا میرے ساتھ مار پیٹ کرو گے؟ سیم نے نہایت بے فکری سے پوچھا۔ میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا، اسٹین نے جواب دیا، بلکہ تمہاری مدد سے فرار ہونے کا انتظام کروں گا۔ فرض کرو میں تمہیں چابیاں نہ دوں اور بندوق چھیننے کے لیے تم پر حملہ کر دوں، کیا ایسی صورت میں تم مجھ پر گولی چلا دو گے؟ نہیں سیم، گولی چلانے سے شور ہوگا، میں بندوق کے دستے سے تمہارا سر توڑنا بہتر محسوس کروں گا۔ میں تمہیں صرف آزما رہا تھا، سیم مسکرایا۔ اب یہ مذاق ختم کرو اور چیک پر دستخط کر دو، بندوق میں گولیاں نہیں ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے گھوم کے چیک بک نکالی۔ اسٹین نے دیکھا کہ بندوق واقعی خالی ہے۔ اس نے اسے بیزاری سے ایک طرف پھینک دیا۔
سیم نے کہا، میں بھری ہوئی بندوق اپنی ماں کے پاس بھی چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں، اور اگر بندوق بھری ہوئی بھی ہوتی تو تمہارے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میز کے نیچے ایک بٹن لگا ہوا ہے، میرا ہاتھ اس کے قریب تھا، گھنٹی بجتے ہی ایسا شور ہوتا کہ اگلی ریاست کے لوگ بھی جاگ جاتے۔ ویسے تمہیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ہمت کو سراہتا ہوں۔ اب کرسی پر بیٹھ جاؤ اور میرے نام $10,000 کا چیک لکھ دو۔ اسٹین نے بے بسی سے کندھے اچکائے اور کرسی پر بیٹھ کے چیک لکھ دیا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، سیم نے چیک اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اب تم اپنی کوٹھڑی میں چلو۔ ایک اور رینگتا ہوا دن گزر گیا۔ جیل کا کھانا سخت بے مزہ ہوتا تھا، مگر مجبوراً حلق سے اتارنا پڑتا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد ایک اور رات آ گئی۔ سیم ڈیوٹی پر آ چکا تھا اور راہداری کی بتی روشن ہو گئی تھی۔ پھر رات گزری اور صبح ہوئی۔ یہ نیا دن بھی گزشتہ دنوں سے مختلف نہیں تھا۔ اس پوری مدت میں اسٹین کو انسپکٹر فلائیڈ کی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ کانسٹیبل فلائیڈ اور برٹ صرف پہلی 2 راتوں کو راہداری سے گزرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ دونوں بار ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی قیدی ضرور تھا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی اسٹین گہری نیند سو گیا، مگر کچھ دیر بعد اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ صبح ہونے میں خاصا وقت تھا۔ اسٹین بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ کچھ دیر بعد کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، اس کا ساتھی ڈینس اندر آ رہا تھا اور سنتری سیم اسے کوٹھڑی تک پہنچانے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اسٹین ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ڈینس چونکا۔ اسٹین نے اس سے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے اس سوال کا جواب خود معلوم ہے۔ میں سیم سے کچھ گفتگو کرنے گیا تھا، ڈینس نے ہکلاتے ہوئے بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے اعلیٰ حکام تک اپنی نکتہ پہنچا دوں۔ پھر تم نے اسے ایک چیک لکھ کر دیا ہوگا، اسٹین نے معنی خیز انداز میں کہا۔ چیک؟ کیسا چیک؟ ڈینس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اسٹین نے کہا، تم بہت شریف آدمی ہو دوست، جھوٹ کامیابی سے نہیں بول سکتے۔ ڈینس سر جھکا کے لیٹ گیا۔ اسٹین نے دریافت کیا، ڈینس، تمہیں اس سے بات کرنے کا موقع کب ملا؟ کیا اس وقت جب وہ تمہیں غسل خانے لے گیا تھا؟ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ ڈینس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اسٹین نے کہا، اس نے تمہیں تنبیہ کی ہوگی کہ اس سلسلے میں مجھے کچھ نہ بتانا۔ شاید تم بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہو۔ ڈینس بے دلی سے ہنسا۔ ہاں، میں بھی گزر چکا ہوں، اسٹین نے بتایا۔ ہمیں دراصل فریب دیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ڈرامہ ہر قیدی کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ ڈینس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور انتظار کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا آئندہ اقدام کیا ہوتا ہے۔ مگر یہ مدت 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر سچ پوچھو تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں آزاد کریں؟ ہم ان کے بارے میں بہت کچھ سمجھ چکے ہیں اور کئی آدمی ہیں، اس لیے ہمیں آسانی سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا جلد ہی ہم ان بد نصیبوں میں شامل کر دیے جائیں گے جو اس علاقے میں آئے اور نہ جانے کہاں گم ہو گئے۔ پولیس ہمیں تلاشی کرتی رہ جائے گی۔ اس کے باوجود ہمیں آزاد کرنے پر مجبور ہیں، یا پھر… ڈینس خاموش ہو کے کچھ سوچنے لگا۔ اسٹین نے کہا، فرض کرو ان کی جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ تم ایک مجرم پولیس والے ہوتے، اغوا اور حبس بھیجا کے الزام میں بھی کوئی ہوشیار سرکاری وکیل تمہیں زندگی بھر کے لیے جیل بھجوا سکتا تھا۔ لہٰذا تم اپنے قیدیوں کو اتنی مہلت ہرگز نہ دیتے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ ہم لوگوں سے جتنی رقم طلب کی گئی تھی وہ ہم نے ادا کر دی ہے۔ ایسی صورت میں انہیں ہم جیسے معزز شہریوں سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ بولو۔ ڈینس سہم گیا۔ میں اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ اس سوال کا جواب تمہارے اسی جملے میں موجود ہے۔ 5 دن نہایت صبر آزما گزرے۔ انسپکٹر فلائیڈ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ سیم 1 دن اور 1 رات غائب رہا۔ اس کی جگہ برٹ نے پہرا دیا۔ پھر سیم واپس آیا تو 4 دن تک بالکل خاموش رہا۔ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ 6 کوٹھڑیوں کے قیدی چیخ چیخ کر اس پر فریب دہی کا الزام لگا رہے تھے، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ صرف کھانے کے وقت آتا اور خاموشی سے کھانے کی ٹرے کوٹھڑیوں میں سرکا دیتا۔ اس کا چہرہ سپاٹ نظر آتا، پھر اس کی شکل دوسرے کھانے کے وقت دکھائی دیتی۔ 5ویں دن سیم راہداری کی بتی بجھنے کے بعد شام کا کھانا لے کر نہیں آیا۔ بتی عموماً نصف شب کے بعد بجھائی جاتی تھی۔ سیم پہرا دیتا ہوا بھی دکھائی نہ دیا۔ اسٹین نے معنی خیز نظروں سے ڈینس کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں گلے پھاڑ پھاڑ کے سیم اور اس کے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگے، مگر جواب میں صرف قیدیوں کی آوازیں آئیں۔ ان میں سے ایک آواز بابرا کی تھی۔ بابرا ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ آخر قیدی چیخ چیخ کر تھک گئے۔ جیل پر قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی میں ایک آواز ابھری۔ اسٹین کا خیال تھا کہ یہ کسی مشین یا کسی انجن کی آواز ہے۔
آواز ابھرتے ہی تمام بتیاں گل ہو گئیں۔ قیدیوں نے گھبرا کے کوٹھڑی کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے اور جلدی تھک کے ہانپنے لگے۔ ڈینس ابھی تک دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسٹین نے اس سے کہا، کیا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ وہ لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کیا وہ ہمیں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں؟ ڈینس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یقیناً۔ اسٹین گہری افسردگی سے سوچ رہا تھا کہ اس سے بابرا صرف چند فٹ کے فاصلے پر موجود ہے، لیکن اب وہ شاید اس تک کبھی نہ پہنچ سکے۔ وہ دروازے کے قریب جا کے زور زور سے پکارا، بابرا، گھبرانا نہیں، پرسکون رہنا، ہم باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور سوچ لیں گے۔ جواب میں اسے رونے اور سسکنے کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ دوبارہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈینس اس کے قریب ہی فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 1 منٹ بعد اس نے ناک سے کوڑ کے کچھ سونگھا اور اسٹین سے پوچھا، کیا تمہیں دھوئیں اور پیٹرول جیسی کوئی بو محسوس ہو رہی ہے؟ اسٹین نے سر اٹھا کر سونگنے کی کوشش کی، پھر بولا، نہیں، آگ صرف تمہارے تصور میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے دھواں صاف سونگھا ہے۔ شاید وہ ہمیں زندہ جلا دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہ رہے۔ بعد میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں اچانک آگ لگ گئی تھی، سارے قیدی جل مرے۔ اسٹین نے دوبارہ ہوا سونگھی، وہ بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے بھی دھوئیں اور پیٹرول کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ تمہارا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے ڈینس، لیکن شور مت مچانا ورنہ قیدی باہر نکلنے کے لیے دروازوں سے سر ٹکرا ٹکرا کے مر جائیں گے۔ سردی بڑھ رہی ہے، ڈینس بولا۔ انہوں نے غالباً حرارت پہنچانے والی مشین بند کر دی ہے تاکہ ہم ٹھٹر کے مر جائیں۔ اب ہم اسی تاریکی میں ختم ہو جائیں گے۔ اب ہمیں سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تمہاری باتیں میرے اعصاب پر سوار ہو رہی ہیں۔ اسٹین نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے بازو سمیٹ کے سینے سے لگائے تاکہ جسم میں کچھ حرارت پیدا ہو۔ پھر اچانک اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ فرش پر دھات کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ اسٹین جلدی سے اٹھا اور ڈینس سے ٹکرا گیا۔ وہ فوراً سنبھل کے گھٹنوں کے بل جھکا اور دونوں ہاتھ سے فرش پر کچھ ٹٹولنے لگا۔ اس کا ہاتھ ایک لمبی سی چابی پر پڑا۔ اسٹین نے جلدی سے چابی مٹھی میں بند کر لی جیسے وہ کہیں گم ہو جائے گا۔ چابی لے کر اسٹین دروازے پر پہنچا اور کھانے والے خانے سے ہاتھ نکال کر چابی کوٹھڑی کے قفل میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کی جد و جہد کے بعد قفل کھل گیا۔ ہماری پریشانیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے ڈینس، وہ جوش سے بولا۔ اب ہم آزاد ہیں۔ اس نے چابی مضبوطی سے پکڑ لی اور دروازہ کھول لیا۔ پھر ڈینس کا بازو پکڑ کے عمارت کے بیرونی حصے کی طرف لپکا۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح روشنی کا انتظام کرنا ہے، خواہ ماچس کی ایک ڈبیا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ حوالات اور دفتر کا درمیانی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک روشن لالٹین نے ان کا استقبال کیا۔ لالٹین کلوئڈ کی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ ڈینس بڑبڑایا، خوب، گویا آخری لمحے میں ان لوگوں کو ہم سے ہمدردی ہو گئی۔ میز کی درازوں میں انہیں کوئی چیز نہ ملی۔ الماری بھی خالی تھی، سیف بھی کھلا ہوا تھا اور صاف تھا۔ البتہ ایک میز پر کوٹ اور دستانے ڈھیر تھے۔ بابرا کا قیمتی کوٹ بھی وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسٹین عمارت سے باہر نکلا۔ اس نے تاریکی میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کی کاریں غائب تھیں۔ عمارت کے 3 اطراف جنگل تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک کھلیان کی چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ اسٹین نے عمارت کا ایک چکر لگایا، پھر واپس آ کے ڈینس سے بولا، یہ ایک ویران عمارت ہے، اب وہ یہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہماری ہر قیمتی چیز وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، کاریں، نقدی، زیورات اور گھڑیاں، سب کچھ۔ اسٹین نے لالٹین اٹھائی، خیر آؤ، ابھی ہمیں دوسرے قیدیوں کو آزاد کرانا ہے۔ وہ رات کی سرد ہوا میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے تھے، 6 مرد اور 5 عورتیں۔ اسٹین نے ایک ہاتھ سے لالٹین اٹھا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بابرا کو اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ تاریکی میں عمارت بھوتوں کا مسکن معلوم ہو رہی تھی۔ دور دور تک گہرا سناٹا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ باہر آ کے ان کے اوزان کسی قدر درست ہوئے اور جب انہوں نے وہاں اپنی گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھی تو حیرت اور مسرت سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ڈینس سب سے پہلے دوڑ کے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا مگر جلد ہی اس کی شادمانی شکستگی اور پسپائی میں بدل گئی۔ تینوں گاڑیوں کی ٹنکیاں خالی کر دی گئی تھیں اور اس کے باوجود نہ جانے کیوں ٹائروں کی ہوا بھی نکال دی گئی تھی۔ اسٹین نے پھونک مار کر فوراً لالٹین بجھا دی۔ فضا میں پیٹرول کی بو رچی ہوئی تھی۔ قصبہ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ ایک عورت نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ سیم نے بتایا تھا کہ قصبہ ہائی وے سے 3 میل دور ہے۔ اسٹین نے پجمردگی سے جواب دیا، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہو۔ بہرحال قصبہ 3 میل دور ہو یا 30 میل، ہمیں ہر حالت میں اب یہاں سے چلنا ہوگا۔ اتنی سردی میں 3 میل کا سفر ممکن نہیں ہے، ڈینس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ میری جوتیاں اونچی ایڑی کی ہیں، ایک دوسری عورت بولی۔ میں اس ناہموار زمین پر زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ تم ضرور چلو گی،
چاہے تمہیں جوتے اتار کے چلنا پڑے یا مجھے تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھانا پڑے۔ ان کے جسم ٹوٹ رہے تھے، سردی سے وہ تمام کانپ رہے تھے، تاہم وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے چلتے رہے۔ جب وہ قصبے کے پولیس اسٹیشن پہنچے تو رات کا آخری حصہ تھا۔ باہر بیٹھا ہوا سنتری سو رہا تھا، ان کی چیخو پکار سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اندر انسپکٹر بھی نیم خوابیدہ حالت میں تھا۔ بابرا عمارت میں داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ انسپکٹر ان کی روداد سن کے مسکرانے لگا اور اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ان شکستہ حال لوگوں کو اس انداز سے دیکھا جیسے وہ سب پاگل ہوں یا جیسے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ مگر جب وہ ان لوگوں کے احتجاج پہ ان کی روداد کی تصدیق کے لیے سٹین کے ہمراہ وہاں پہنچا تو وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ کسی زمانے میں یہ ایک رہائشی عمارت تھی جو آس پاس کی زمین کی دلدلی اور ناکارہ ہو جانے کے سبب سے خالی پڑی تھی اور اب ایک کھنڈر میں بدل گئی تھی۔ وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور عمارت کا کچھ حصہ ایک چھوٹے دیہاتی پولیس اسٹیشن کے قابل بنا دیا گیا تھا۔ اپنی اس محنت کے عوض وہ $90,000 کی نقدی، زیورات اور بیش قیمت سامان اپنے ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔